बुजुर्ग मांझी ने बड़ी मुश्किल से डीसी तक अप्रोच की थी। वो गिरते पड़ते डीसी ऑफिस तक पहुंच गई। आगे डीसी कुदरतुल्ला शहाब साहब थे। बहरहाल उनको बताया गया कि एक बुजुर्ग मांझी जो है वो आपसे मिलना चाहती हैं। उस वक्त ये हालत नहीं थी जो अब हालत है, फिरौनियत की, यजीदियत की, प्रोटोकॉल के नाम पे लोगों को धक्के देना, लोगों को बेइज्जत करना, ये मामूलात बहरहाल नहीं थे। शहाब साहब ने बड़े अदब से मांझी को कमरे में बुलाया और उनसे अहवाल पूछा। मांझी ने शहाब साहब को बताया कि उनकी थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर पटवारी और गिरदावर और ये सारे लोग मिलकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और वो मुझे ज़मीन नहीं देते। शहाब साहब कहते हैं कि उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी निकाले। उन्होंने बुज़ुर्ग खातून को साथ लिया और जो पता बुज़ुर्ग मांझी ने बताया था उसी पते पर गाड़ी पहुंच गई। ये जिस दौर की बात हो रही है तो उस दौर में लोग ना वज़ीर आज़म को जानते थे, ना सदर को जानते थे, ना आर्मी चीफ को जानते थे। ज़िले में सिर्फ एक शख्स को जानते थे जो डीसी होता था। डीसी पूरे ज़िले का माई बाप होता था। जब पता चला देहात में कि डीसी साहब आए हैं और उनके साथ एक बुजुर्ग खातून है तो ठठ के ठठ लग गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वहाँ पर शहाब साहब ने जब ज़मीन की निशानदेही हो गई तो खड़े होकर कहा कि अगर आइंदा किसी ने इस बुजुर्ग मांझी को तंग किया या इनकी ज़मीन पर मैली निगाह डाली तो तुम लोग फिर जानते हो कि डीसी क्या कर सकता है। सारे लोगों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। डीसी ने सारा अमला वहीं पे तलब कर लिया और वो ज़मीन वो मांझी के नाम ट्रांसफ़र कर दी। शहाब साहब ने मांझी से कहा कि मांझी अब आप खुश हैं? तो बुज़ुर्ग खातून ने शहाब साहब के कंधे पे हाथ रखा और आहिस्ता से कहा कि मैंने तुम्हें अलहदगी में एक बात बतानी है। शहाब साहब हैरान रह गए, काम हो गया था, मांझी बहुत खुश थी तो वो थोड़ा दूर ले गई, मजमे से डीसी को थोड़ा दूर ले गई और मजमे की तरफ पीठ करके दोनों खड़े हो गए। बुजुर्ग खातून एक पल्लू की गांठ को खोलती हैं, जिस तरह वो हमारी पुराने ज़माने की दादियाँ, नानियाँ, हमारी काबिल एहतराम जो है ना वो खालाएँ, फूफियाँ वो गांठ देती थी। गंढ कहते हैं जिसे अपनी ज़ुबान में, वो दुपट्टे को या कभी कभी जो वो मंझली बांधती थी, मंझली मीन के धोती, उसके साथ भी वो गंढ दे देती थी। मेरी माँ खुद देती थी गंढे बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बांध के इस तरह गंढ दे दी। वो बड़ी मुश्किल से गंढ खोली मांझी ने। जब गंढ खुली तो उसमें 12 आने थे। 12 आने मेरे उम्र के बंदों को पता होगा, ये 4 आने कम जो है ना वो रुपया होता था। 4 आने कम रुपया, यानी रुपए से कम थी मालियत, लेकिन आप जानते हैं उस दौर की थी। तो उन्होंने 12 आने निकाल के शहाब साहब का हाथ आगे किया, उनकी मुट्ठी में 12 आने रखे, फिर शहाब साहब का हाथ बंद कर दिया और कहा कि पुत्र मेरे पास यही कुछ है। शहाब साहब हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने कहा कि मांझी ये क्या है? तो मांझी ने शहाब साहब के कान के करीब मुंह करके कहा, पुत्र मुझे पता है तुम लोग रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते। ये मैं तुम्हें 12 आने रिश्वत दे रही हूँ जो तुमने मेरा काम करवाया है। शहाब साहब कहते हैं कि अपने पूरी कैरियर में ये मेरी पहली और आखिरी रिश्वत थी, वो मैं वापस नहीं कर सका और मेरे सामने पाकिस्तान का सारा माजी और ख़ासकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे सामने आ गया कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वो 12 आने मैंने मांझी से लेकर
اور جس طرح وہ تقاضا کر رہی تھی چھپا کر اپنی کوٹ کے جیب میں ڈال لیے۔ دوبارہ ماں جی کو مجمع کے پاس لایا اور انہیں کہا کہ آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل خوش ہوں۔ پھر وارننگ دی شہاب صاحب نے ہجوم کو کہ کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ماں جی پہ الوداعی نگاہ ڈالی، زندگی کی پہلی اور آخری رشوت کوٹ کے جیب میں ڈالی، ماں جی کو سلام کیا اور گاڑی میں بیٹھ کے دفتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جانتے ہیں کہ میرا نام محمود نیازی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 29 ستمبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سوموار کا دن ہوتا ہے تھوڑا سا بندہ سست ہوتا ہے، چھٹی کے بعد کسی کی ایک چھٹی ہوتی ہے اور کئی جو معزز ہیں ان کی 2 چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتہ اتوار، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج جو کشمیر جو ہے نا وہ کمیٹی ہے، جو ان کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے آج کشمیر کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تیاریاں دونوں طرف سے ہیں۔ کل میرے ایک معزز ویورز نے کمنٹ میں لکھا کہ آپ کشمیر پر بات کریں، تو میں تو 2-3 دن سے کشمیر پر بات کر رہا ہوں، کشمیر کے مطالبات کی حمایت کر رہا ہوں کہ کشمیری ڈٹے رہیں۔ اتنی ساری ریاست ہے، اتنی ساری ریاست۔ میں قریب سے کشمیری دارالحکومت مظفر آباد کو جانتا ہوں، میں کئی کشمیری رہنماؤں کو جانتا ہوں، جتنی عیش یہ کرتے ہیں، یعنی شام کے وقت یہ سارے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کوسار مارکیٹ میں۔ آپ ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، ان کے بچے، لوترے، نواسے، ان کے پوتے پوتیاں سرکاری گاڑیاں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا جتنی کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ وزیر ہوتے ہیں۔ اور خاص گند یہ جو پاکستان سے منتخب ہو کر جاتے ہیں 12 جرنیلوں کے ٹٹو، 12 جو کشمیری ہوتے ہی نہیں ہیں، جن کے کاغذات بھی جعلی ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہاں پہ تماشا کرتے ہیں، وہ حکومتیں گراتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو میں کشمیریوں کے بالکل ساتھ ہوں، بھگائیں ان 12 کو، ان کو ماریں لاتیں اور نکالیں کشمیر اسمبلی سے، ان سے وزارتیں واپس لیں۔ آپ ادھر اپنے نمائندے منتخب کریں، اپنے آپ لوگ وہاں پہ ووٹ ڈالیں، وہیں سے اپنے لوگوں کو منتخب کریں۔ یہ جو ماسی ویڑا انہوں نے لگا رکھا ہے، کوئی گجرانوالہ سے کشمیر کی اسمبلی کے لیے منتخب ہو رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے ہو رہا ہے، کوئی پنڈی سے ہو رہا ہے، کوئی کراچی سے ہو رہا ہے، یہ سارا تماشا ہے، یہ سارا جرنیلوں کا دھندا ہے۔ اس کو بند کریں۔ ہم آپ کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ رات کو کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ تھا، وہاں پہ مشل بردار ریلی، بہت خوبصورت مناظر تھے اس کے، وہ نکلی ہے۔ ہم کشمیریوں کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کی تحریک کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اللہ پاک جو ہے نا کوئی ان کا نقصان نہ کرے، اللہ پاک ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ رکھے۔ لیکن تن کے رکھ دیں ان حکمرانوں کو جو رنگین راتیں اسلام آباد میں گزارتے ہیں۔ وہاں تو ایک آئی جی بیٹھا ہے اور وہ سارا نظام چلاتا ہے، یہ تو ادھر شام کو ادھر آ جاتے ہیں اسلام آباد میں، ادھر موجیں کرتے ہیں۔ ان کو تو کشمیریوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال اپنا باقاعدہ ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ ایک ویور نے چونکہ توجہ دلائی تھی تو میں تو جی کشمیریوں کے ساتھ ہوں، ہمارے بھائی ہیں۔ 2 درخواستیں۔ پہلی درخواست یہ کہ انگیجمنٹ بڑھائیں، ویورشپ دیں، آواز کو پہنچائیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب سٹیزن جرنلزم کا دور ہے۔ اب وہ گئے چینل، وہ چینلوں کے سیٹ، وہ حرام خور، وہ ہڈ حرام، جس کے پاس یہ موبائل ہے نا اینڈرائڈ، اس کا اپنا چینل ہے، آپ اپنا چینل بنا لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبسکرائب کروں گا۔ اگر کوئی ہنر ہے تو اپنا چینل بنا لیں، ہنڈا ٹھیک کر سکتے ہیں تو اپنا چینل بنا لیں، گانا گا سکتے ہیں تو اپنا چینل بنا لیں۔ آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ لوگ اس آواز کو سٹرونگ کریں، جو کہ بہت کم، اتنی رکاوٹیں ہیں چینل کو جو ہے نا انگیجمنٹ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، آل کا بٹن پریس کر دیں، اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کا بٹن دبا دیں۔ کئی میرے محترم ویورز نے میری ریکویسٹ پہ عمل کیا ہے، اب لائکس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیئر کر دیں،
یعنی اپنے ہم خیال دوستوں سے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ابھی تک لائکس والے ریکویسٹ پہ عمل ہوا ہے لیکن وہ جو پورا دیکھنے والا ہے اس پہ ابھی بھی ڈیش بورڈ شو کر رہا ہے کہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی جا رہی۔ آپ کو بتایا جب ایک دفعہ کلک کریں تو ویڈیو پوری واچ کیا کریں، اگر آپ مصروف بھی ہو جائیں تو ویڈیو لگی رہے، میں بولتا رہوں تاکہ وہ اس کی لینتھ کمپلیٹ ہو۔ اور اس کے بعد روٹی اگر آپ نے کھا لی ہے، ناشتہ کر لیا ہے اور پراٹھے لچھے دار کھا لیے، کیونکہ یہاں ہمیں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، روٹی کھانے جا رہا ہوں، روٹی کھا کے آ رہا ہوں، روٹی کھا کے دفناتے ہیں، روٹی کھا کے دعا کرتے ہیں، روٹی کھا کے ادھر چلتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹوٹل یہاں آنے کا مقصد ہے۔ تو اگر آپ نے روٹی کھا لی ہے تو فارم 47 کے وزیر اعظم لے لے اردلی کے مطابق اور میرے مطابق اس نظام کے ڈیٹ آف برتھ پہ، اس نظام کو بنانے والوں پہ، اس نظام کو چلانے والوں پہ یہ جو ہے نا وہ آپ ریکارڈ کرا دیں تاکہ میں آپ کو چند خبریں اور ویلاگ بتاؤں۔ سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے آپ نے یاد رکھنی ہے، اور خدا کے لیے کومنٹس میں یہ لکھ دیا کریں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کے 62 دن جو ہے وہ بقایا رہ گئے ہیں۔ 62 دن بعد یہ چلے جائیں گے اور نئے آرمی چیف آئیں گے، لیکن میں نے آپ کو ہر ویلاگ میں بتایا ہے کہ ان 62 دنوں میں رنگ برنگا تماشا دیکھیں گے۔ یعنی وہ آپ نے دیکھی نا تصویر، وہ بکسا پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کو معدنیات کا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ سنیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر میرے بچے قربان، جن پر میرے والدین قربان، جن پر میرا سب کچھ قربان، انہوں نے مدینہ سے فیصلہ کیا کہ وہ اب جو باہر والے ملک ہیں نا تو ان کو خط لکھیں گے، ان کو دعوت دیں گے، یعنی اسلام کی، اپنے دین کی، اور بڑے جو ہے نا وہ جو ہوشیار اور جو پڑھے لکھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ یہ جا کر ان بادشاہوں کو خطوط دیں۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کا انتخاب ہوا کہ یہ جو ایران کا بادشاہ ہے جو کسرا، اس کے پاس خط لے کے جائے گا۔ صحابی تیار ہو گئے اور وہ خط لے گئے۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو بھڑک اٹھا، سپر طاقت تھی ایران اور روم۔ اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے مٹی، اور کوئی کہتے ہیں مٹی اور پانی، کوئی کہتے ہیں کیچڑ، بہرحال مٹی کا ذکر ہے، وہ جو ہے نا مٹکا بھر کے نا، گھڑا بھر کے صحابی کے سر پہ رکھوایا، یعنی بےعزتی کرنے کے لیے کہ اس طرح تم واپس جاؤ۔ صحابی واپس پہنچ گئے۔ کیا فرمایا پتہ ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا گواہ رہنا، یاد رکھنا، یہ اس نے خود اپنے آپ کو فتح کرنے کا تحفہ بھیجا ہے، مٹی بھیج دی ہے، اپنی زمین بھیج دی ہے، اب تم دیکھنا۔ پھر کیا ہوا آپ کے جانے کے بعد؟ ایرانیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سعد بن نبی وقاص نے قادسیہ میں کیا کیا؟ فاتح ایران سعد بن نبی وقاص، کہ اس نے ہم وہاں وائٹ ہاؤس میں جا کر اپنی مٹی پیش کر رہے ہیں، اپنے زیورات پیش کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی، بہرحال یہ کافی کچھ ہوگا ان 62 دنوں میں، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آج طارق محمود جہانگیری، یہ شیر کا بچہ، شیر کی ایک دن کی زندگی، وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے جو ہے نا وہ زبردست ہے، بہتر ہے، یحییٰ افریدی سے بہتر ہے، امین الدین خان سے بہتر ہے۔ اس جسٹس جہانگیری کی ایک دن کی زندگی، جج اصلی ہے، انصاف اصلی ہے، آئین اصلی ہے، قانون اصلی ہے، طارق محمود جہانگیری کی غیرت اصلی ہے، طارق محمود جہانگیری کا خاندان اور شجرہ نسب اصلی ہے، باقی ہمارے لیے کوئی معنی جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اب یہ جو ملا اور ملٹری اور جج
78 साल तारीख लिखी जाए ना पाकिस्तान की, या आपसे कोई बच्चा पूछे तो आपने 3 बताने हैं, मिलिट्री, उसके बाद मुल्ला और उसके बाद जज। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का खून पिया है, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का ये हशर किया है। एक खातून बड़ी, आजकल मैंने थंबनेल पे तस्वीर भी लगाई है दिल पशोरी करने के लिए, ये इनका इंतखाब है, तो वो खातून बड़ा आ रही हैं, उस पर मुफ्ती मुनीब ने जो है ना कहा है कि जी पर्दा डाला जाए, औरत है। अब ये खातून अगर इमरान के दौर में होती, ये खातून इमरान के वफ्द में शामिल होती, तो कहाँ पे पड़ी होती सुथन मुफ्ती मुनीब की, और कितनी टकरे मार चुका होता वो TLP वाला, और कितने कपड़े फाड़ चुका होता तकी उस्मानी, और कहीं पे मुर्गा बना हुआ होता तायर अशरफी। किसी ने कोई बात नहीं की। वो प्रो इजराइल है, वो नेतन्याहू से इश्क करती है, किसी ने बात नहीं की, क्योंकि ये अलायंस है, ये जो है ना वो अनहोली अलायंस है, इनका गैर एलानिया इत्तेहाद है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। बहरहाल उसके बाद अहमद कुरैशी, ये एक और जो है ना ये लानती, ये दौरे कर चुका है इसराइल का, ये नाजायज़ बच्चा है बेंजामिन नेतन्याहू का। ये कहते हैं कि अगर आप शमा जुनेजो के मामले को नहीं संभाल सके, मेरे एक और भाई हैं गुल खान, जहाँ तक मैं पढ़ सकूँ क्योंकि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, तो गुल खान भाई ने पूछा कि इसका मासी का असल नाम क्या है, तो गुल खान मेरा भरा, इसका नाम डॉक्टर शमा जुनेजो है, ये 3rd क्लास टीवी एक्टर थी, किसी खाते की नहीं थी, लेकिन आपको पता है नून लीग वाले बाब जरा शौकीन है, बाबों ने बड़ा ये काम तपाया हुआ बैर। इधर तो अब ऐसे इनको उमरा ग्रुप और दाता ग्रुप का सरबराह और दाता कमेटी का सरबराह, इन बाबों ने बड़ा काम तपाया हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ की हिस्ट्री देखें कि इसने बैरिया इनक्लेव में किसको जो है ना वो लेके दिया बंगला, और किसके गाने सुने, ये सारे जो नून लीग के बाबे हैं, ये आप वो तायरा सैयद और जो है ना किम पार्कर, उन सब को छोड़ दें, उसका नाम डॉक्टर शमा जुनेजो है, थकी हुई अदाकारत थी। बहरहाल वैसे भी नलायक है कतई तौर पे। अहमद कुरैशी कहता है कि अगर शमा जुनेजो के मामले को आप नहीं संभाल सके तो कल इजराइल के मामले को कैसे संभालेंगे। बात तो ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते थे। गंडापुर कहते थे कि जी ये जो है ना वो वैसे 3-4 बंदे हैं, तो गंडापुर को जलसे में पता चल गया होगा कि 3-4 बंदे हैं या ज़्यादा हैं जिन्होंने जूते शूते दिखाए। बहरहाल बात जोड़ में 4 बच्चे फिर शहीद हुए, एक मार्टर गोला जो है वो फटा है, और कहा जाता है कि जी वो वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद यानी आप अंदाज़ा करें इन लोगों का, ये लोग कहाँ से आते हैं। वो जो इंडियन मूवी में भी पूछता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं। मायजा हमीद गुज्जर, ये अक्सर जो है ना वो मशरूब मगरिब के असर में रहती हैं। इन्होंने पता क्या ट्वीट किया है, इन्होंने ट्वीट किया है कि पहलगाम के उन लड़कों का भी शुक्रिया अदा कर दें जिसकी वजह से हमने जंग जीती, जिनकी वजह से हमें ये मकाम मिला, ये कह रही हैं। और फिर फौरन डिलीट करवाया गया। ये लोग हैं जो आप पे मुसल्लत हैं, पहलगाम के लड़कों का शुक्रिया। इसका क्या मतलब है कि पहलगाम वाले कौन थे, धमाका करने वाले कौन थे। क्योंकि शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहते हैं अगर हमारी मदद न की दहशतगर्दी के खिलाफ, मदद न की, अगर डॉलरों की बारिश न हुई, अगर हमें नोट न विखाए, तो दहशतगर्द लंदन की और न्यूयॉर्क की सड़कों पे चलेंगे। ये है हमारी इंडस्ट्री, और कोई इंडस्ट्री नहीं है। हम असला नहीं बनाते, हम जो है ना और बरामदात, ये हमारी इंडस्ट्री है। ये मैंने कल भी कहा था कि वेरी सॉरी अफगान भाइयों, तैयार हो जाओ, KPK वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि वो नवादरात और वो जो इतनी थी वो मादनियात वो उनको दिखा दी गई हैं। ये हाल है इनका। वो पहलगाम के लड़कों का शुक्रिया अदा कर रही है कि उनका शुक्रिया भी अदा कर दें। जो मनसूबा सामने आया है, ट्रंप ने शेयर किया है, और हमें कबूल है कबूल है कबूल है। मैंने 3 दफ़ा कहा था, आप में से शायद किसी ने 6 दफ़ा भी कहा हो। मनसूबा ये है कि सबसे पहले हमास जो है ना वो इजरायली यरगमाली जो है ना वो रिहा करे। पहले वो रिहा करेगी, उसके कुछ अरसे बाद जो इजराइल के पास हमास के कैदी हैं वो रिहा करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है। ये पहली बात है मनसूबे की।
حماس مکمل طور پہ ختم. کوئی حماس کا بندہ جس کا کبھی تعلق رہا ہو, جس کی کبھی افلیشن رہی ہو, وہ اگر معافی مانگ لے, شریف شہری بن جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ حماس جو ہے وہ فلسطین سے ختم ہو گئی. یہ منصوبے کی اگلی شق ہے. اس کے بعد جو ہے نا امداد شروع کی جائے. بل دے دیا گیا ہے عرب ممالک کو, سعودیہ, UAE اور یہ جو قطر وغیرہ ہیں, یہ سارا بل پے کریں گے تعمیر نو کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ بل پے کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, عارضی حکومت قائم کی جائے گی. کل میں نے آپ کو کمیٹی بتائی, اس کمیٹی کا نام ہے جینا اور اس کا سربراہ ہے ٹونی بلیئر, جو سابق وزیر اعظم ہے, جو ہے نا وہ برطانیہ کا اچھا بندہ تھا لیکن امریکہ کا پپی تھا, امریکہ کا کتورا تھا, ہر وقت جو ہے نا وہ دم ہلاتا تھا امریکہ کے کہنے پہ. فلسطینی علاقے کی جو کمیٹی بنی ہے اس کا سربراہ ٹونی بلیئر ہے. اس کے بعد جو ہے نا انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس, یہاں پہ آ جائیں کرائے کی بندوق, یہاں پہ انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس ہوگی اور اس کی سربراہی کون کرے گا, یہ آپ کے لیے سوال ہے. راحیل شریف کی طرح, کیونکہ 61 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کے, یہ سربراہی کریں گے. وہاں پہ اسلامی ٹچ دیا جائے گا اور اسی دوران کہا جائے گا کہ ہم حفاظت کریں گے اسرائیل اس کی غزہ کی, لہذا ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. اب دیکھنا جی کتنا ثواب ملے گا. اور پھر یہ ملے, یہ ملواڑے, یہ ملونڈے, یہ حلبۃ الروزیہ, یہ آپ کو فتوے دیں گے کہ کیا بات ہے جی. اور بڑی جو ہے نا وہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم اس کی سیکیورٹی کے انچارج بن گئے ہیں. اس میں جو ہے نا ہم ہوں گے اور انچارج بھی ہو سکتا ہے ہمارا ہو. سیکیورٹی ہو گئی جی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں آئے گا کہ جی مستقبل میں جو ہے وہ ریاست پر غور کیا جا سکتا ہے. مستقبل میں, مستقبل کس نے دیکھا ہے, غور کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ایک کمیٹی بنا کے وہ ہیڈ کرے گی, فوجیں پہنچ جائیں گی. انڈونیشین صدر نے کہا ہے وہ 20,000 فوجی بھیجیں گے, ہمارے تو اس سے بھی زیادہ جائیں گے. ہم تو ریس بھی رینٹ پہ آپ کو پتہ ہے ہر وقت دستیاب ہیں. اور بتدریج اسرائیل جو ہے وہ باہر نکلے گا, یعنی وہاں سے بتدریج ایک فوجی, پھر دوسرا فوجی, پھر تیسرا فوجی, لیکن ہماری طرف سے قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. اس کے بعد ہم نے مبارکاں دینی ہیں آرمی چیف کو. اگر کوئی سویلین کہے, ہم آرمی کو کہیں کہ یہ جو بندہ ہے, یہ جو گل خان ہے, گل خان کا قد 6 فٹ ہے, گل خان سرخ اور سفید ہے, گل خان باڈی بلڈر ہے, بڑا زبردست لڑاکا ہے, اس طرح کریں اس کو لاہور کا کور کمانڈر لگا دیں, یا اس طرح کریں چلو بریگیڈیئر لا دو, لگائیں گے. یہ سول اداروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, رات کو دیکھا میچ میں. اور وہ سفارشی, وہ لانتی حارث روم, یہ تصویریں, یہ خواجہ آصف کے پیچھے پارلیمنٹ میں گھس گیا اور وہ میچ کھیل رہا, اور میچ رات کو سارا ہروا دیا. کیونکہ چیئرمین کہتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ وہ ایک ایسا چوکی مار ہے. آپ کو عمران خان کا دور یاد ہے؟ عمران خان کے دور میں کوئی آپ کو چیئرمین یاد ہے؟ عمران خان جب 92 میں ورلڈ کپ عمران نے جیتا, آپ کو پتہ ہے ٹیم کا کوچ کون تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ ٹیم کا کوچ عمران تھا, گوگل کر لیں. کیپٹن کوچ تھا. ایک مینیجر تھا انتخاب عالم, ایک مینیجر انتخاب عالم. اور اس وقت جو سربراہ تھے PCB کے, ان کا نام تھا حسیب الاحسن. نکال لیں, حسیب الاحسن ان کا نام تھا. اور وہ فائنل پہ گئے تھے, فائنل دیکھنے. بڑے معزز قسم کے بندے تھے. اور پاکستان جب جیت گیا تو وہ ٹائی کوٹ سمیت وہ بے قابو ہو گئے اور گراؤنڈ میں بھاگ کے آ گئے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. لیکن چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ یہ فیلڈنگ کوچ ہے, یہ بیٹنگ کوچ ہے, یہ ہگن کوچ ہے, یہ سوسو کوچ ہے, یہ جو ہے نا وہ سونے والا کوچ ہے, یہ مالشیا ہے, اور رزلٹ یہ ہے. کیونکہ PCB کے جو چیئرمین محسن نقوی ہے, اس کے اخراجات PCB پورے کر رہا ہے, اس کے پیٹرول کے, رہائش کے, بجلی بلوں کے, گیس بلوں کے. پھر جو ہے نا جو بےزتی ہوئی, انڈیا نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. یہ ایک 3rd کلاس صحافی تھا. یعنی آپ مجھے بتائیں نا, اگر اس میں خوبیاں ہوتی تو اس کا جو 24 چینل ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا ہوتا. 24 چینل, یہ تو چیئرمین بننے کے بعد اور وزیر بننے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. پہلے اپنے ادارے کو کھڑا کرتا,
اس سے تو بہتر شریف خاندان ہے، شریف خاندان کے سارے ادارے منافع میں ہیں۔ بہرحال چیف صاحب بہت بہت مبارکیں، جو ادارہ آپ کے ہتھے لگے یقین کریں اس پہ ٹریکٹر چلائیں، اس پہ جو ہے نا چلائیں، آپ بلڈوزر چلائیں، جو سولین ادارہ ہے آپ کے ادارے تو ہم ادھر جائیں تو آپ ہمیں ڈانگے ماریں گے، سوٹے ماریں گے، ادھر تو ڈسپلن ہے، ادھر تو وردیاں ہیں، ادھر تو بوٹ ہیں، اور آپ لوگ تو یہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہیں، آپ تو عرشی مخلوق ہیں۔ بہرحال بہت بہت مبارک رات کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، 3 میچوں میں انڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اور لاکھوں پاکستانیوں کے دل توڑنے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد شمع ماسی کا وہ پوچھ رہے تھے، تو شمع ماسی کا میں نے فوٹو بھی دے دیا ہے، فوٹو چیک کر لیں، جو ہے نا وہ تھامنیل پہ دوبارہ دیکھ لیں، ذرا زوم کر کے دیکھ لیں، یہ شمع ماسی ہے۔ شمع ماسی نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں برطانیہ سے جو ہے نا وہ وفد کا حصہ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایئر فورس 1 کا طیارہ ہو، ایئر فورس کا، اس میں گھس جاؤں، میرے کو اتنا مارسن کہ میں بے ہوش ہوئے تھا۔ یہ وہاں سے بیٹھی امریکہ پہنچ گئی، اور کیا کہہ رہی ہے، سارے بابوں کے کپڑے اتار دیے، کہتی ہے میں تو جنگ میں نے تقریریں لکھی، جنگ میں لڑی، وزیر اعظم کو مشورے میں دیتے، جی ایچ کے اوچ مشورے میرے وینیان کہ یہ کرو اور یہ کرو، ماسی کہہ رہی ہے۔ اور 2 بابے پھنس گئے ہیں، 2 بابے۔ میں نے آپ کو بتایا نون لیگ نے جڑے بابے، جتنی یہ شکلوں سے لانتی ہیں، جتنی ان کی شکلوں پہ لانتے برستی ہیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، اور جوید لطیف کو دیکھ لیں، رانا سنولے کو دیکھ لیں، جتنی ان کی شکلوں پہ لانتے برستی ہیں نا اور پھٹکار پڑتی ہے، اس طرح ان کے کرتوت ہیں۔ یہ اب بابا جو ہے نا، اب اس کو آموں کی پیٹیاں بھیجی گئی پاکستان سے، آموں کی پیٹیاں، سوشل میڈیا پہ تصویریں آ گئی، آموں کی پیٹیاں، اس کو بھی، اس کی بیٹی کو بھی آموں کی پیٹیاں کس نے بھیجی؟ شبو پالشی نے۔ اور جو ہے نا وہ مبارکبادیں چل رہی ہیں مکھیہ منتری اور شمع جنیجو کی، ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو گچو 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 کر رہے ہیں۔ بہرحال جی اس نے سب کو ننگ دھڑنگ کر کے، اور میں نے کہا کہ اگر یہ عمران کے دور میں ہوتا، آپ تصویر زوم کر کے آپ نے لازمی دیکھنی ہے، ویڈیو بھی پوری دیکھنی ہے۔ بہرحال آپ اس کے دفاع میں منیب، وہ کیا ہے اس کا نام، مفتی منیب بھی آ گیا ہے، اور بھی سارے نکل آئیں گے کہ یہ عورت ہے، عورت کارڈ نکال لیں گے۔ بہرحال یہ بند کمروں میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے عوام سے کس نے پوچھا، اب کون پوچھے گا؟ اور بابوں کی یہ پچھلی سیٹ پہ 40 منٹ خواجہ آصف کے ساتھ لڑرن بڑرن، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔